बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो तीसरा सबक होगा वो हक का मुतलाशी जमात हश्तम का सबक नंबर 3। इसमें जो लंबा वक्फ़ा है उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि कुछ 15 दिन से तबीयत नासाज रही, जिसकी वजह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो सकी। अल्लाह का शुक्र है कि आज तबीयत ठीक है, तो आज आप लोग से बात होगी। हक का मुतलाशी असल में सबक है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या इसमें बयान किया गया। और ये वाक़या जो लिया गया है ये सीरत की एक बहुत मशहूर किताब है, सीरत इब्ने हिशाम, उससे ये वाक़या लिया गया है। सीरत इब्ने हिशाम में आपको दिखा भी दूंगा। इसकी दो जिल्दें हैं, जिल्द अव्वल और जिल्द दोम। तो जिल्द दोम दूसरी जो जिल्द है वहाँ से तो ये वाक़या नहीं लिया गया, अलबत्ता जिल्द अव्वल में ये वाक़या लिया गया है। सफ़ा नंबर 140 पर यह वाक़या तफसील से मौजूद है। तो थोड़ा सा सफ़ा नंबर 140 से मैं यहाँ से आपको बताता हूँ और उसके बाद हम अपना जो सबक है वो देखेंगे। देखें, ये सीरत इब्ने हिशाम जो है इसके बारे में भी थोड़ा मुख्तसर सा आपको बताता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो सीरत की किताबें कहलाती हैं। और उनमें सबसे अव्वलीन जो किताब है, यानी 100-150 साल के अरसे के अंदर अंदर जो किताब लिखी गई है वो सीरत इब्न हिशाम है, जिसको मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार अल-मुतवफ़ा 151 हिजरी और अबू मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन हिशाम अल-मुतवफ़ा 213 हिजरी ने लिखा था। और इसका जो तर्जुमा इस वक्त मेरे पास है ये सैयद यासीन अली हसनी निज़ामी दहलवी और सऊद अशरफ उस्मानी की तरतीब तहज़ीब व जदीद है, उसने ये, और सीरत इदारा इस्लामियात ने इसे छापा है। इसमें सफ़ा नंबर 140 पर ये तमाम वाक़या तफसील से लिखा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या 140 पर, और यहीं से आपको बताया जैसे कि आपकी किताब में ये वाक़या लिया गया है। देखें, इसमें जो यहाँ पर मौजूद है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी के इस्लाम लाने का वाक़या। इब्तिदाई हालात। इब्न इसाक कहते हैं कि मुझको अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत सनद के साथ पहुँची है कि वो कहते थे कि मुझसे हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना वाक़या इस तरह नकल फरमाया कि मैं मुल्क फ़ारिस के शहर इस्फ़हान के इज़ला में से एक गाँव का रहने वाला हूँ जिसका नाम जी है। मेरा बाप इस गाँव का दहकान था और वो सब चीज़ों से ज़्यादा मुझको महबूब रखता था, और यहाँ तक कि उसको मुझसे मोहब्बत थी कि कभी मुझको घर से बाहर ना निकलने देता, लड़कियों की तरह बंद रखता था, और मुझको अपने मज़हब आतिश परस्ती से इस कदर मोहब्बत थी कि मैं कभी आग को बुझने ना देता, हमेशा रोशन रखता। मेरे बाप की बहुत बड़ी जागीर थी और वहाँ एक मकान के बनाने में मसरूफ़ थे कि मुझसे एक रोज़ कहने लगा कि ए फ़र्जंद, तू आज इस तामीर के काम में मशगूल हो, तुम फ़लाँ काम को हो आओ, मगर जल्द आना, ऐसा ना हो कि देर हो जाए, मैं परेशान हो जाऊँगा और ज़रूरी काम भी ना कर सकूँगा। सलेमान कहते हैं कि मैं वालिद के हस्बुल हुक्म उस काम को रवाना हुआ। रास्ते में नसरानियों का एक गिरजा था और उसमें वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं उनकी आवाज़ सुनकर उस गिरजा में गया और नमाज का तमाशा देखने लगा, मगर चूंकि हमेशा घर बंद रहता था, हर एक बात से नावाकिफ़ था, उनकी नमाज का तरीका मुझको पसंद आया और ख़्याल किया कि यही तरीका इख्तियार करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो नमाज की बात की जा रही है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और फ़ारसी में इबादत करने के तरीके को नमाज कहा जाता है। दौर हाजिर में जो हम नमाज जिस तरीके से अदा करते हैं उसके लिए अरबी लफ्ज़ सलात है। ये उस नमाज की बात नहीं हो रही, ये ईसाइयों का इबादत करने के तरीके की बात हो रही है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि बेशक ये मज़हब हमारे मज़हब से बहुत बेहतर है, और मेरा तमाम दिन उसी गिरजा में गुजर गया। जिस काम को मेरे वालिद ने भेजा था वो काम भी रह गया। फिर मैंने उस गिरजा के लोगों से पूछा कि ये मज़हब मैं कहाँ हासिल करूँ। उन्होंने कहा, मुल्क शाम में। मैं ये दरियाफ्त करके अपने वालिद के पास आया। उन्होंने मेरी तलाश में बहुत से आदमी भेज दिए थे और नहायत हैरान और परेशान बैठे थे। जब मैं आया तो मुझसे पूछा कि कहाँ रह गया था। मैंने तुझसे कहा नहीं था कि जल्द आना। मैंने कहा, अब्बा जान, मैं एक गिरजा के पास से गुजरा, वहाँ मैंने लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा
ان کی نماز مجھے پسند آئی اور غروب آفتاب تک میں ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ والد نے فرمایا اے فرزند ہمارا دین تو اس دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرے والد کو اس دن سے میرے بارے میں اندیشہ یعنی خوف بڑھ گیا اور انہوں نے میرے پیر میں ایک زنجیر باندھ کر گھر میں قید کر دیا۔ شام کا سفر میں نے اس گرجا کے نصارہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جب تمہارے پاس ملک شام سے سوداگروں کا قافلہ آئے تو مجھ کو خبر دینا۔ پس جب قافلہ آیا تو انہوں نے مجھ کو خبر کی۔ میں نے کہلا بھیجا کہ جب یہ قافلہ واپس شام کو کوچ کرے تو مجھے کہلا بھیجنا، میں اس کے ساتھ ہو لوں گا۔ اور جس روز قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو انہوں نے مجھ کو اطلاع بھیجی۔ میں اس زنجیر کو پاؤں سے نکال کر ان سے جا ملا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کو روانہ ہو گیا۔ اب آگے جو واقعات ہیں یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، کچھ تفصیل یہاں پر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ہم اپنا کتاب کی طرف جائیں گے۔ جو آگے واقعہ ہے اسقف والا، اس کی یہاں پہ ذرا کچھ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسقف، یہاں تک کہ جب ہم ملک شام میں پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم تمہارے مذہب کا کون ہے؟ عیسائی مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا فلاں اسقف اس کنیسہ یعنی گرجا گھر میں رہتا ہے۔ میں اس اسقف کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کروں۔ اس نے قبول کیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ سلمان کہتے ہیں کہ یہ اسقف نیک شخص نہ تھا، لوگوں کو صدقہ دینے کا حکم کرتا اور جب اس کے پاس مال صدقہ جمع ہو کر آتا تو اس کو مساکین پر خرچ نہ کرتا اور سب اپنے پاس جمع کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس 7 مٹکے روپوں اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے جمع تھے۔ اس کی اس بات سے مجھ کو سخت نفرت تھی، جہاں تک کہ جب وہ مر گیا سب نصارہ اس کے دفن کے واسطے جمع ہوتے، میں نے ان سے کہا کہ تمہارا اسقف نہایت بد باطن تھا، تم کو صدقہ کا حکم کرتا تھا اور جب تم اس کو صدقہ دیتے تھے تو مساکین پر خرچ نہ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا تجھ کو کیوں معلوم ہوا؟ میں نے کہا میں تم کو اس کا خزانہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتلا۔ میں نے اس کو وہ جگہ بتلائی تو انہوں نے کھودا تو وہاں 7 مٹکے نکالے جو روپوں اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سلمان کہتے ہیں جب نصارہ نے واقعہ دیکھا تو کہنے لگے ہم ایسے ناپاک کو ہرگز دفن نہ کریں گے، اور پھر انہوں نے اس کی لاش کو دار پر کھینچ کر لٹکا دیا اور خوب اس پر پتھر مارے۔ دار یعنی جس پر پھانسی دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو واقعات ہیں وہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور شخص کی میت میں رہے، اس کے ساتھ رہے، جو کہ اسی جو مٹکے جس سے برآمد ہوئے تھے اس کا جانشین بنایا گیا تھا۔ وہ عابد تھا، متقی تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ مرنے لگا، وہ واقعی متقی تھا، تو اس نے کہا کہ اے لڑکے فرزند، جو لوگ تھے وہ انتقال کر گئے اور اب جو لوگ انہوں نے دین کو پلٹ دیا، یعنی عیسائیت کو تبدیل کر دیا، پہلے طریقے بہت سے ترک کر دیے یعنی چھوڑ دیے ہیں۔ پہلا میرا ایک دوست شخص موصل میں ہے، وہ بھی وہی طریقہ رکھتا ہے جو میرا، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی موصل چلے گئے۔ جب وہ شخص مر گیا تو موصل چلے گئے اور اس کے پاس جا کے بتایا کہ میں اسی شخص کے پاس سے آیا ہوں جو فوت ہو گیا، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو۔ پھر وہ وہاں پر کافی عرصے رہے۔ اس کے بعد ان کو بھی وہاں سے جانے کا ان کا وقت ہو گیا، موصل میں جو شخص تھا۔ تو اس نے کہا کہ بس تم نے میرے واسطے کیا تجویز کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب میرے لیے آپ نے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے سلمان، خدا کی قسم ہے کہ اس حالات کے موافق یعنی اس حالات کے مطابق جس پر میں قائم ہوں سوا ایک شخص کے کوئی کسی کو نہیں پاتا، اور وہ شہر نصیبین میں ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ پھر ان کو بتایا کہ بھائی جو میرا منصب ہے یا جو میرا طریقہ ہے اس کے اوپر صرف ایک ہی شخص باقی ہے عیسائیت میں، اور وہ نصیبین میں رہتا ہے۔ نصیبین اس زمانے میں شام میں تھا، لیکن آج کل یہ ترکی کا ہے، ترکی کی حدود میں ہے۔ تو وہ وہاں پہ چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ رہنے لگے اور اس کو نیک پایا، لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام جو اموریا میں رہتا ہے، اور تم اس کے پاس چلے جاؤ، اور وہ اسی طریقے کا آدمی ہے جس کا میں ہوں۔ تو وہ پھر اموریا چلے گئے۔ اموریا فلسطین میں موجودہ زمانے میں ہے۔ اموریا میں جب اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کے
وہاں پہنچے تو ابن حشام میں لکھا ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد اموریہ پہنچا اور اس سے مل کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا تم بشوق میرے پاس رہو، میں رہنے لگا اور ان ایام میں کچھ کما کر گائیں اور بکریاں جمع کر لی تھیں۔ تھوڑی دن گزرے تھے کہ یہ شخص سفر آخرت کے سامان میں مشغول ہوا، یعنی فوت ہوا۔ تو فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے واسطے کیا حکم ہے، میں فلاں فلاں لوگوں کے پاس رہا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اب آپ کس کے پاس مجھے روانہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں؟ تو اس نے کہا فرزند خدا کی قسم ہے، اب میں کوئی شخص اس طریقے کا نہیں جانتا جس پر ہم لوگ تھے، جس کے پاس جانے کا میں تجھ کو حکم کروں، مگر اب ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، دین ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ مبعوث ہوں گے، زمین عرب سے ان کا خروج ہوگا اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جو دو ہروں یعنی گرم میدانوں کے درمیان ہوگا، اور کھجور کے درخت ہوں گے اور ظاہر علامات رکھتے ہوں گے، ہدیہ کو قبول کر کے نوش فرماتے ہوں گے، صدقہ کو نہ کھاتے ہوں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پس سلمان اگر تجھے ہو سکے تو وہاں چلا جا۔ سلمان کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص مر گیا اور ایک عرصے تک اس کے بعد میں اموریہ میں رہا، یعنی فلسطین میں رہے، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نکل کر آ گئے، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس کا بھی ایک مختصر سا واقعہ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ جانے والا ہے اموریہ، اس قافلے کے سردار سے ملے اور وہاں پر جانے لگے، تو سردار نے جو ہے اسے نیت خراب ہو گئی، انہوں نے وہاں اس کو بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ میں جو کہ مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا۔ تو یہودی جو تھا اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا کام میں حضرت سلمان فارسی کو۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا، اور جو نشانی اس کو اموریہ کے راہب نے بتائی تھی، تو وہ ساری نشانیاں جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو کہ مابا تھا اس سے بدل کر سلمان رکھا، اور فارس سے تعلق کی وجہ سے کیونکہ وہ اصفہان میں پیدا ہوئے تھے ان کا نام سلمان فارسی ہو گیا۔ تو یہ حق کا متلاشی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت اچھا اور بہت ہی دلچسپ سبق ہے۔ اچھا، اس کے جو مختصر سے سوالات ہیں ان کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میں پہلے PDF پہ شیئر کر بھی چکا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مابا کون تھا؟ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مابا ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں جی کے رہنے والے ایک زمیندار کا بیٹا تھا، جس کا نام بعد میں اسلام لانے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ مابا نے آتش پرستی ترک کر کے دین مسیح کیوں قبول کیا؟ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائش کے وقت جو ان کا مذہب تھا اس کو کیوں تبدیل کیا؟ تو اس کا یہ ہے کہ وہ سوچتا تھا یا وہ سوچتے تھے کہ آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے جو خود کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کی محتاج ہے۔ اسی طرح انہوں نے عیسائیوں راہبوں کی خدمت میں بہت وقت گزارا اور ان کے قول و فعل میں تضاد دیکھا، اور جو اچھے تھے ان سے پوچھتا رہا کہ میں کہاں جاؤں، اور آخر اس طرح اس کو ایک صحیح راستہ ملا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس طرف چلے گئے، آتش پرستی کو چھوڑ کے عیسائیت میں چلے گئے، اور پھر عیسائیت سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اموریہ کے اسقف نے مرتے وقت مابا کو کیا وصیت کی؟ اموریہ کے اسقف نے مابا سے کہا کہ وہ عرب سے چلا جائے، اور یہ اموریہ کا جو علاقہ ہے موجودہ زمانے میں فلسطین میں واقع ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے سبق میں اور سیرت ابن حشام سے بھی کہ یہاں پر حضرت سلمان فارسی رہتے تھے، اور یہاں کا جو راہب تھا اس نے کہا کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اور اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ ہمارے طریقے پر ہو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوگا جو دین حق پر ہوگا، اور اس کی یہ نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے مرتے وقت مابا کو وصیت کی کہ آپ وہاں چلے گئے۔ مابا اموریہ سے یثرب کیسے پہنچا؟ اب فلسطین سے وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کیسے پہنچے؟ اسے پتہ چلا کہ ایک قافلہ اموریہ سے عرب جانے والا ہے، وہ قافلے کے سردار سے ملے اور اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ قافلے کے سردار نے انہیں اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور جب وہ جو قافلہ ہے وہ یثرب پہنچا یعنی مدینہ منورہ پہنچا، تو وہاں پر اس کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ وہ جو قافلے کا سردار تھا وہ یہودی تھا، تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ میں حضرت سلمان فارسی کو، جس کا نام اس وقت مابا تھا، ان کو فروخت کر دیا۔ مابا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے؟ دیکھیں، اموریہ کا جو اسقف تھا یا راہب تھا
اس نے جو ان کو بتایا تھے اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کھجور کے بہت سارے درخت ہوں گے، تو کھجور کے درخت وہاں پر بہت سے مدینہ منورہ میں. اور اس نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بہت لوگ صدقہ پیش کریں گے تو وہ صدقے کو قبول کریں گے، اور جو ان کے پاس دوسری چیزیں صدقے کو قبول کریں گے لیکن استعمال نہیں کریں گے، اور ہدیہ جو ہے وہ استعمال بھی کریں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ جن کی خدمت میں صدقے کی بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ صحابہ کرام میں دیگر لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ خود کھا لیتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی دیتے ہیں. دوسری نشانی، ایک نشانی جو ہے مہر نبوت کا بتایا تھا جو دونوں شانوں کے درمیان تھی. ایک دن یہ نشانی بھی قبرستان میں حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی اور انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. اگلا سوال یہ ہے کہ مابا کی دلی کیفیت بھانپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور قبول اسلام کے بعد ان کا کیا نام رکھا. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو ان کا نام مابا ہی تھا، اور اس مسیحیت جب انہوں نے اختیار کی، عیسائیت قبول کی، اس وقت بھی ان کا نام تبدیل نہیں ہوا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے اور مہر نبوت دیکھی اور تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد، مہر نبوت بھی دیکھنے کے بعد ان کو اس چیز کا پکا یقین ہو گیا، یقین کامل ہو گیا کہ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کا اموریہ کے راہب نے بتایا تھا. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مہر نبوت دیکھ کر وہ زار و قطار رونے لگے اور تمام واقعات رسول اللہ کی خدمت میں بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا، اور فارس کی نسبت سے چونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے انہیں سلمان فارسی کہا جانے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبق کے حوالے سے درست جواب کا انتخاب کریں. مابا کا خاندان مذہباً تھا، مذہباً ان کا خاندان آتش پرست تھا، یا جس کو موجودہ دور میں آپ مجوسی بھی کہہ سکتے ہیں. مابا نے عیسائیت کی تعلیم جن مذہبی رہنماؤں سے حاصل کی ان کی تعداد 5 تھی. مابا کے لیے حقیقی منزل کی پیشگوئی کس راہب نے کی؟ آخری جو راہب تھا اموریہ والا، فلسطین والا. ارض شام کے راہب کی دولت مشتمل تھی کتنے مٹکوں پر؟ 7 مٹکوں پر، جس میں روپے اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے. ارض شام کے اسقف کی لاش کو دفن کرنے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو جب مابا نے بتایا کہ یہ تو تمہارا زکوٰۃ صدقات اور تمہاری رقم جو ہے کسی کو نہیں دیتا تھا، خود کھا لیتا تھا، مٹکوں میں جمع کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی لاش کو سنگسار کر دیا. سنگسار کرنا یعنی پتھر مارنا. یثرب میں دیکھ کر مابا کا دل باغ باغ ہو گیا. باغ باغ ہونا ایک یہاں پہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا. کیا دیکھ کر؟ کھجوروں کے باغ. سب سے جو واضح نشانی تھی وہ کھجوروں کے باغ تھے. اچھا اگلا ہے سوال نمبر 3. یہ شہر موجودہ دور کے کن ممالک میں شامل ہے؟ موصل عراق میں ہے، اموریہ فلسطین میں ہے، اصفہان ایران میں ہے، حسیبین ترکی میں ہے، پہلے شام میں تھا، یثرب یا مدینہ منورہ یہ سعودی عرب میں. اچھا کالم الف میں محاورات اور کالم بے میں ان کے معنی دیے گئے ہیں. اس کو درست محاورے کو درست معنی سے ملا ہے. ٹھان لینا، پکا ارادہ کرنا، سرفراز کرنا، بلند کرنا، کامیاب کرنا، کچا چھٹا کھولنا، راز فاش کر دینا، سفر آخرت پر روانہ ہونا، موت کا وقت قریب آنا، مر جانا، حوالے خاک کرنا، دفن کرنا، فیض اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، پیغام اجل آ جانا، آخری وقت آ جانا یا سفر آخرت کا وقت آ جانا، موت آ جانا، دم توڑنا، مر جانا، زندگی کا ختم ہو جانا، خاک چھاننا، تلاش کرنا، آوارہ پھرنا، ڈھونڈنا. اچھا درج الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں. جستجو کا مطلب ہوتا ہے کوشش، تلاش، سنگسار پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، چھوٹے چھوٹے پتھر کو مارنے کو سنگسار کہتے ہیں. تہجیز و تکفین کا مطلب ہوتا ہے نہلانا، دھولانا، کفن پہلانا، یعنی مردے کو دفن کرنے سے پہلے جو بھی کام کیے جاتے ہیں، جس میں اس کو غسل دیا جاتا ہے، جس میں اس کو کفن پہلایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. آخری رسومات: صعوبت، مشکل، تکلیف، حنیف، سچا، پکا مسلمان، مبعوث ہونا، نبی بنا کر بھیجا جانا. اچھا باقی اس میں جو ہے ایک سوال اور ہے کہ دراصل جملوں میں محاورات تلاش کر کے سامنے دیے گئے دانے دار لکیروں پر لکھیں. اچھا اس میں پہلا جو جملہ ہے، انور تو دیوانہ ہے اور ذرا ذرا سی بات پر آستین چڑھا لیتا ہے. اس میں آستین چڑھا لینا یعنی لڑنے پر تیار ہو جانا. اکبر کی گمشدہ کتاب جب صابر کے بستے سے برآمد ہوئی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. پانی پانی ہونا، اب شرمندہ ہو جانا. ایک نوجوان نے جان پر کھیل کر ڈوبتے کو بچا لیا. جان پر کھیلنا مکمل یعنی کوشش کرنا. کام کاج کرو، خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس میں جو ہے خیالی پلاؤ پکانا محاورہ ہے، یعنی فرسودہ یا فضول خیالات سوچنا صرف. کام نہ کرنے کی وجہ سے میری شامت آ گئی. شامت آنا
برا وقت آنا ہے. تو یہ سوالات تھے. باقی اس میں ایک خط بھی ہے، اور وہ خط جو ہے انشاءاللہ پھر جب ہم گرامر کا حصہ پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے. اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ ہوگا کل.